नाज़रीन मोहतरम सलाम अलैकुम। एक मतलब और एक शेर मुलाज़ा फरमा लें कि एक मजलिस हुई दुनिया में वहीं पर बरपा, एक मजलिस हुई दुनिया में वहीं पर बरपा, सोगवारे शह मज़लूम जिधर बैठ गया। एक मजलिस हुई दुनिया में वहीं पर बरपा, सोगवारे शह मज़लूम जिधर बैठ गया। मातमे शह का असर देख ले आकर मुफ्ती, मातमे शह का असर देख ले आकर मुफ्ती। तूने फतवों से बनाया था जो घर बैठ गया, तूने फतवों से बनाया था जो घर बैठ गया। एक मतलब चंद अशार मुलाज़ा फरमा लें कि अल्लाह के करीब पैगंबर के साथ हैं, अल्लाह के करीब पैगंबर के साथ हैं जो लोग नूरे दीदे हैदर के साथ हैं। अल्लाह के करीब पैगंबर के साथ हैं जो लोग नूरे दीदे हैदर के साथ हैं। रखते हैं याद बस वही मौला गदीर का, रखते हैं याद बस वही मौला गदीर का जो मजलिस हुसैन के मिंबर के साथ हैं। रखते हैं याद बस वही मौला गदीर का जो मजलिस हुसैन के मिंबर के साथ हैं। पानी पिला रहे थे जो प्यासों के नाम पर, पानी पिला रहे थे जो प्यासों के नाम पर, रोज़े जज़ा वो साक़िए कौसर के साथ हैं। पानी पिला रहे थे जो प्यासों के नाम पर, रोज़े जज़ा वो साक़िए कौसर के साथ हैं। करते हैं रोज़ इसलिए मातम हुसैन का, करते हैं रोज़ इसलिए मातम हुसैन का, कतरे बता रहे हैं समंदर के साथ हैं। करते हैं रोज़ इसलिए मातम हुसैन का, कतरे बता रहे हैं समंदर के साथ हैं। तो अखबारियत को हम ही दिखाएंगे आईना, अखबारियत को हम ही दिखाएंगे आईना, आकाए सीस्तानी से जौहर के साथ हैं। अखबारियत को हम ही दिखाएंगे आईना, आकाए सीस्तानी से जौहर के साथ हैं। गुमराह हमको कैसे करेगी यजीदियत, गुमराह हमको कैसे करेगी यजीदियत। हम लोग खामनाई से रहबर के साथ हैं, हम लोग खामनाई से रहबर के साथ हैं। शब्बीर के ग़ुलाम हैं मज़लूम के मोइन, शब्बीर के ग़ुलाम हैं मज़लूम के मोइन। दहशत पसंद शिमर सितमगर के साथ हैं, दहशत पसंद शिमर सितमगर के साथ हैं। और ये मख्ते का शेर मुलाज़ा फरमा ले कि महशर में देख लेगा जहाँ हम के एलिया, महशर में देख लेगा जहाँ हम के एलिया, बहलोल और मीसमो कंबर के साथ हैं। महशर में देख लेगा जहाँ हम के एलिया, बहलोल और मीसमो कंबर के साथ हैं। और एक सलाम समात फरमा लें फ़र्श अज़ा के ऊपर कि ज़हन इंसा के लिए तनवीर है फ़र्श अज़ा, ज़हन इंसा के लिए तनवीर है फ़र्श अज़ा, क़ल्बे बातिल के लिए एक तीर है फ़र्श अज़ा। ज़हन इंसा के लिए तनवीर है फ़र्श अज़ा, क़ल्बे बातिल के लिए एक तीर है फ़र्श अज़ा। रोज़ होता है यहाँ ज़िक्र खुदा ज़िक्र रसूल, रोज़ होता है यहाँ खुद ज़िक्र खुदा ज़िक्र रसूल। इस तरह से मकसद शब्बीर है फ़र्श अज़ा, रोज़ होता है यहाँ ज़िक्र खुदा ज़िक्र रसूल। इस तरह से मकसद शब्बीर है फ़र्श अज़ा। ये अगर मिट जाएगा दुनिया फ़ना हो जाएगी, ये अगर मिट जाएगा दुनिया फ़ना हो जाएगी। वक्त के माथे पे वो तहरीर है फ़र्श अज़ा, वक्त के माथे पे वो तहरीर है फ़र्श अज़ा। हर हुसैनी के लिए लाजिम है इसका एहतराम, हर हुसैनी के लिए लाजिम है इसका एहतराम। दर हकीकत चादर तत्हीर है फ़र्श अज़ा, हर हुसैनी के लिए लाजिम है इसका एहतराम। दर हकीकत चादर तत्हीर है फ़र्श अज़ा। अज़मतें रहती हैं इसकी इसलिए पेश नज़र, अज़मतें रहती हैं इसकी इसलिए पेश नज़र। फ़ातिमा के ख्वाब की ताबीर है फ़र्श अज़ा, फ़ातिमा के ख्वाब की ताबीर है फ़र्श अज़ा। मुंसलिक जो तुझसे हो जाए बका है उसके साथ, मुंसलिक जो तुझसे हो जाए बका है उसके साथ। बस फ़कत तुझ में ही ये तासीर है फ़र्श अज़ा, बस फ़कत तुझ में ही ये तासीर है फ़र्श अज़ा। तूने भेजा तूने बख्शा है हर एक को हक़ बयानी का पयाम, तूने बख्शा है हर एक को हक़ बयानी का पयाम। तेरा शैदा हर जवानों पीर है फ़र्श अज़ा, तेरा शैदा हर जवानों पीर है फ़र्श अज़ा। जिसने काटा शाम की जालिम सियासत का गला, जिसने काटा शाम की जालिम सियासत का गला।
زینب مستر کی وہ شمشیر ہے فرش عزا، زینب مستر کی وہ شمشیر ہے فرش عزا، تو فخر کرتا ہی رہوں گا میں ہمیشہ اے لیا، فخر کرتا ہی رہوں گا میں ہمیشہ اے لیا، میری قسمت اور میری تقدیر ہے فرش عزا، میری قسمت اور میری تقدیر ہے فرش عزا۔ اور چند اشعار اور ملاحظہ فرما لیں کہ جو لوگ دل سے پیرو سجاد ہو گئے، جو لوگ دل سے پیرو سجاد ہو گئے، ایوان حق کے واسطے بنیاد ہو گئے، ایوان حق کے واسطے بنیاد ہو گئے، چوکھٹ علی کی چومنے والے جہان میں، چوکھٹ علی کی چومنے والے جہان میں، سلمہ بلال و بوذر و مقداد ہو گئے، چوکھٹ علی کی چومنے والے جہان میں، سلمہ بلال و بوذر و مقداد ہو گئے، تو امریکہ والو الجھو نہ تم خامنائی سے، امریکہ والو الجھو نہ تم خامنائی سے، دشمن نبی کی آل کے برباد ہو گئے، دشمن نبی کی آل کے برباد ہو گئے، حیدر سے دشمنی کا نتیجہ تو دیکھیے، حیدر سے دشمنی کا نتیجہ تو دیکھیے، بچے بھی ان کی شکل میں جلاد ہو گئے، بچے بھی ان کی شکل میں جلاد ہو گئے، تو بے شیر کی ہنسی نے انہیں حوصلہ دیا، بے شیر کی ہنسی نے انہیں حوصلہ دیا، بچے ہماری قوم کے فولاد ہو گئے، بچے ہماری قوم کے فولاد ہو گئے، تو سجاد نے پہن لی جو پیروں میں بیڑیاں، سجاد نے پہن لی جو پیروں میں بیڑیاں، دین خدا پکارا ہم آزاد ہو گئے، سجاد نے پہن لی جو پیروں میں بیڑیاں، دین خدا پکارا ہم آزاد ہو گئے، سجدوں کی آبرو کو بچانے کے واسطے، سجدوں کی آبرو کو بچانے کے واسطے، سجاد مشکلوں میں بھی فولاد ہو گئے، سجاد مشکلوں میں بھی فولاد ہو گئے، شبیر کے پسر کی یہ عظمت تو دیکھیے، شبیر کے پسر کی یہ عظمت تو دیکھیے، سجدے کیے کچھ اتنے کے سجاد ہو گئے، سجدے کیے کچھ اتنے کے سجاد ہو گئے، تو سجاد کی اسیری کا اعجاز دیکھیے، سجاد کی اسیری کا اعجاز دیکھیے، افکار میرے قید سے آزاد ہو گئے، افکار میرے قید سے آزاد ہو گئے، تو کیا ہے زباں خبر نہیں جن کو یہ لیا، کیا ہے زباں خبر نہیں جن کو یہ لیا، وہ لوگ شاعری میں بھی استاد ہو گئے، کیا ہے زباں خبر نہیں جن کو یہ لیا، وہ لوگ شاعری میں بھی استاد ہو گئے۔ اور آخر میں چند شعر اور ملاحظہ فرما لیں کہ بندہ نہیں جو ذکر علی کا نہ کر سکے، بندہ نہیں جو ذکر علی کا نہ کر سکے، وہ دشمن علی ہے جو سجدہ نہ کر سکے، بندہ نہیں جو ذکر علی کا نہ کر سکے، وہ دشمن علی ہے جو سجدہ نہ کر سکے، اجداد جن کے دشمن بنت رسول تھے، اجداد جن کے دشمن بنت رسول تھے، خاک شفا پہ وہ کبھی سجدہ نہ کر سکے، خاک شفا پہ وہ کبھی سجدہ نہ کر سکے، اس کی نظر میں سیرت بنت نبی نہیں، اس کی نظر میں سیرت بنت نبی نہیں، جو اختیار رکھ کے بھی فاقہ نہ کر سکے، اس کی نظر میں سیرت بنت نبی نہیں، جو اختیار رکھ کے بھی فاقہ نہ کر سکے، تو وہ دل ہے سنگ جس میں نہ ہو الفت علی، وہ دل ہے سنگ جس میں نہ ہو الفت علی، وہ کیا زباں جو مدحت زہرا نہ کر سکے، وہ کیا زباں جو مدحت زہرا نہ کر سکے، پانی کا ایک قطرہ بھی اس پر حرام ہے، پانی کا ایک قطرہ بھی اس پر حرام ہے، جو شہ کے دشمنوں پہ تبرہ نہ کر سکے، جو شہ کے دشمنوں پہ تبرہ نہ کر سکے، اور ظالم تو چاہتے تھے مٹا دے ہمیں مگر، ظالم تو چاہتے تھے مٹا دے ہمیں مگر، وہ فاطمہ کے خواب کو چھوٹا نہ کر سکے، وہ فاطمہ کے خواب کو چھوٹا نہ کر سکے، تو تنہا وہ کیسے آئے 72 کے سامنے، تنہا وہ کیسے آئے 72 کے سامنے، جو مل کے ایک قیدی کو رسوا نہ کر سکے، جو مل کے ایک قیدی کو رسوا نہ کر سکے، اس آدمی کے مال میں برکت نہیں رہی، اس آدمی کے مال میں برکت نہیں رہی، جو مجلس حسین پہ خرچہ نہ کر سکے، جو مجلس حسین پہ خرچہ نہ کر سکے، تو افسوس ہم کو رہتا ہے ہر سال بس یہی، افسوس ہم کو رہتا ہے ہر سال بس یہی، تعمیر شاہزادی کا روضہ نہ کر سکے، تعمیر شاہزادی کا روضہ نہ کر سکے، تو یہ آرزو رہے گی میرے دل میں اے لیا، یہ آرزو رہے گی میرے دل میں اے لیا،
میسم کی طرح مدحت مولا نہ کر سکے، یہ آرزو رہے گی میرے دل میں ایلیا، میسم کی طرح مدحت مولا نہ کر سکے۔ اور آخر میں یہ 4 مصرے ملاحظہ فرما لیں کہ تو ہم شبیہ ہے پیمبر ہے اس زمانے میں، تو ہم شبیہ ہے پیمبر ہے اس زمانے میں، دل حسین کا تو اعتبار ہے اکبر، تو ہم شبیہ ہے پیمبر ہے اس زمانے میں، دل حسین کا تو اعتبار ہے اکبر، نمازیوں پہ ہے ایسا نماز کا لیکن، نمازیوں پہ ہے ایسا نماز کا لیکن، نماز اب بھی تیری قرض دار ہے اکبر، نماز اب بھی تیری قرض دار ہے اکبر۔ مؤدبانہ التماس ہے کہ ایک مرتبہ سورہ الحمد و 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کے سید مظاہر علی صاحب مرحوم، سید ابراہیم حسن جعفری صاحب مرحوم، لیلہ بیگم مرحومہ، رضوانہ بیگم مرحومہ اور خیر النساء مرحومہ کی روح کو ایصال ثواب فرما دے۔ اللہ بسم اللہ رحم اللہ من قرأ الفاتحہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء و اشرف المرسلین، سیدنا و نبینا و شفیع ذنوبنا بالقاسم محمد وعلى آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین الغر الميامین، آمین یا الہ العالمین۔ ثم الصلاۃ والسلام علی وزیرہ و وصیہ و خلیفتہ الذی یقال له نادی علی مظہر العجائب تجدون لک فی النوائب، کل ہم و غم سینجلی بولایتک یا علیو یا علیو یا علی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ کذالک اللہ ربی بحق لا حول ولا قوۃ الا باللہ۔ اما بعد، قال اللہ الحکیم فی القرآن الکریم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لا تجد قوما یؤمنون باللہ والیوم الآخر یوادون من حاد اللہ ورسولہ ولو كانوا آباءهم او ابناءهم او اخوانهم او عشیرتهم۔ سامعین اکرام، قرآن حکیم کی جس آیہ کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا ہے، یہ سورہ مجادلہ کی آیت ہے۔ کہ جہاں قدرت نے ایک صاحب ایمان کی تعریف کی ہے، میں اپنے زبان میں اپنے انداز سے کہنا چاہتا ہوں کہ اللہ نے قرآن کے کینوس پہ
لفظوں کے سہارے ایک مومن کی تصویر بنائی ہے۔ اس لیے کہ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم ایمان کو سمجھیں، یہ مہینہ جو رمضان کا مہینہ ہے، اس میں بھی اللہ نے جو گفتگو کی ہے وہ صاحبان ایمان سے گفتگو کی ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگ کہ جو ایمان لائے، کتب علیکم الصیام، تم پر روزہ فرض کر دیا گیا ہے۔ اور جس آیہ کریمہ کو میں نے سرنامہ سخن قرار دیا ہے، اس میں بھی اللہ ایک مومن کی گفتگو کر رہا ہے۔ یاد رکھیے گا، عبادتوں میں روزہ ایک ایسا روزہ ہے، ایک ایسی عبادت ہے روزہ کہ جو ایک مسلمان کو تقرب معبودی کی منزل تک لے جاتا ہے۔ جب ایک مسلمان صبح سے لے کر شام تک اپنے کو بھوکا اور پیاسا رکھتا ہے، جبکہ اس کے اختیار میں پانی بھی ہوتا ہے، کھانا بھی ہوتا ہے، وہ جب چاہے کھانا کھا سکتا ہے، جب چاہے پانی پی سکتا ہے، لیکن وہ اپنے آپ کو ہر اس چیز سے جو اس کی نگاہ میں اور اللہ کی نگاہ میں معیوب ہے، اپنے کو بچا لیتا ہے، تو اس کا یہ عمل روزہ کہلاتا ہے۔ اور انسان اسی طرح منزلیں طے کرتا ہوا ایمان کی منزل تک جاتا ہے۔ یہ بات اپنے دماغ میں پہلے رکھ لیجئے گا کہ اسلام ہی کو ایمان اور ایمان ہی کو اسلام نہیں کہتے ہیں۔ قرآن نے اپنے ماننے والوں کو یہ بات سمجھا دی ہے کہ اسلام اور ہے، ایمان اور ہے۔ یاد کیجئے سورہ حجرات کی وہ آیت کہ جہاں اللہ اپنے نبی سے یہ ارشاد فرما رہا ہے کہ قالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا لیکن قولوا اسلمنا، اے میرے پیغمبر، یہ عرب کے بدو آ کر آپ سے یہ کہتے ہیں کہ ہم ایمان لے آئے، تو آپ ان سے یہ کہہ دیجئے کہ تم ہرگز ہرگز ایمان نہیں لائے ہو، ہاں ابھی اتنا کہہ کے اپنے دل کو تسلی دے لو کہ ہم مسلمان ہو گئے ہیں۔ یعنی قرآن خود یہ سمجھانا چاہتا ہے کہ اسلام الگ ہے، ایمان الگ ہے۔ یاد رکھیے گا، جب تک کہ اصول اسلام کو زبان تک محدود رکھیے گا، اس وقت تک آپ اسلام کے ماننے والے ہیں، اور جب قوانین دین الہی کو اپنی جان میں اتار لیجیے گا، اپنے رگ و ریشے میں اتار لیجیے گا، اپنے دل میں اتار لیجیے گا، اپنے ذہن و دماغ میں اتار لیجیے گا، تب آپ مومن ہونے کی منزل کی طرف گامزن ہو رہے ہیں۔ عزیزان ایمان، یہ رمضان کا مہینہ بہار قرآن کا زمانہ ہے، اور میں یہ اکثر کہتا رہتا ہوں کہ قرآنی آیات کو ہمیں صرف پڑھنا نہیں چاہیے بلکہ سمجھ کے پڑھنا چاہیے۔ اور کیا ہی اچھا موقع اللہ نے ہم کو دیا ہے کہ سال بھر اگر ہم اس 11 مہینے تک اگر ہم اس بات کو نہیں محسوس کر سکتے ہیں، تو ایک مہینہ تو ہمارے پاس ایسا آتا ہے کہ جس میں ہم کچھ وقت نکال سکتے ہیں کہ ہم قرآن کو پڑھیں، معنی کے ساتھ پڑھیں، مفہوم کو سمجھنے کی کوشش کریں، تفسیر کو دیکھنے کی کوشش کریں کہ آیا اللہ نے کہا کیا ہے، معبود ہم سے مطالبہ کیا کر رہا ہے۔ قرآن نے خود کہہ دیا وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِیلًا، دیکھو قرآن کو ٹھہر کے پڑھو۔ فراٹے کے ساتھ پڑھنے سے کوئی کام نہیں بننے والا ہے کہ ہم صرف اور صرف پڑھتے چلے جائیں، الفاظ کو سمجھے نہیں، زبر زیر کا خیال نہ رکھ پائیں۔ اس لیے کہ قرآن اس اللہ کا کلام ہے جو خالق زبان ہے، لہٰذا ذرا سا ایک لفظ میں صرف زیر اور زبر کی اگر ہم غلطی کر دیں تو مفہوم کا کچھ ہو جاتا ہے۔ مثالیں دینے کی ضرورت نہیں ہے، بہت سی مثالیں موجود ہیں کہ جہاں آپ ایک آیت ہے جہاد کے سلسلے کی،
یقاتلون ہے، اگر اسی کو یقاتلون پڑھ دیجئے تو مفہوم دوسرا ہو جائے گا، اذنا للذین یقاتلون بانہم ظلموا، ان لوگوں کو اجازت جنگ دی جا رہی ہے جن پر ظلم کیا جا رہا ہے۔ اگر اسی کو زیر کے ساتھ پڑھ دیجئے تو مفہوم الگ ہو جاتا ہے، معنی بدل جاتے ہیں۔ عزیزان ایمان، قرآن کو پڑھنا چاہیے، یہ بہار قرآن کا زمانہ ہے، ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم قرآن کو پڑھیں، قرآن کو سمجھنے کی کوشش کریں، اس کے الفاظ کو سمجھنے کی کوشش کریں، دیکھیں کہ قرآن نے کہا کیا ہے۔ صرف اور صرف رمضان اس لیے نہیں آتا کہ ہم چند گھنٹے اپنے کو بھوکا اور پیاسا رکھ لیں، بہت ضرورت اس بات کی ہے کہ اس روزے کی کنسیپٹ کو ہم سمجھیں کہ یہ قانون روزہ کیوں نافذ کیا گیا ہے، اور پھر صاحبان ایمان سے روزہ مانگا گیا ہے، یا ایھا الذین آمنوا، اے صاحبان ایمان۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جہاں روزے میں اللہ یہ دیکھنا چاہتا ہے کہ تمہارے پاس عزم کتنا ہے، تمہارا ارادہ کتنا محکم ہے، وہیں یہ بھی دیکھنا چاہتا ہے کہ تم خود اپنی ذات تک عبادت کو محدود رکھتے ہو یا اپنی ذات سے آگے بڑھا کے اپنے بھائیوں کی طرف بھی تم دیکھتے ہو۔ جہاں اللہ نے ہم سے یہ کہا کہ دیکھو تمہیں روزہ رکھنا ہے، تو ایسا نہیں ہے کہ معبود نے ہم کو صرف اور صرف ان لوگوں کو روزہ رکھنے کا حکم دیا ہے کہ جن کے پاس مال ہے، جن کے پاس دولت ہے، جن کے پاس خزانہ ہے، جن کے پاس جاہ و حشمت ہے۔ نہیں، ایسی بات نہیں ہے، بلکہ اس غریب کو جس کے پاس ایک وقت کا کھانا نہیں ہے، قدرت نے اسے بھی معاف نہیں کیا ہے کہ تمہارے اوپر سے روزہ ساقط ہے اس لیے کہ تمہارے پاس کھانے کو نہیں ہے، تمہارے پاس پینے کو نہیں ہے، تمہارے پاس حیات گزارنے کو سامان نہیں ہے۔ جہاں اس نے امیر کو حکم دیا ہے وہیں اس نے غریب کو بھی حکم دیا ہے، ایک فقیر کو بھی حکم دیا ہے، ایک ایسے بندے کو بھی حکم دیا ہے جس کے پاس آذوقہ حیات نہیں ہے۔ ہمیں غور کرنا چاہیے کہ اللہ نے امیروں کے ساتھ غریبوں کو کیوں دیا کہ تم بھی روزہ رکھو۔ جس کے پاس نہیں ہے کھانے کو وہ تو مجبور ہی ہے کہ کیا کھائے گا۔ جسے ایک روٹی بدرجہ مجبوری میں مل رہی ہے، بڑی مشقتوں سے حاصل کر رہا، اسے بھی روزے کا حکم۔ یاد رکھیے گا، جہاں اللہ نے اصول یہی ہے، جہاں اللہ نے امیروں کو حکم دیا ہے کہ تم روزہ رکھو تاکہ تمہیں اس بات کا احساس ہو سکے کہ بھوک کیا ہے، پیاس کیا ہے، اور جب تم 29 یا 30 دن تک یہ عمل دہرا لو تو اب 31ویں دن سے تمہیں یہ معلوم ہونا چاہیے، جب تم کو خبر ہو چکی ہے کہ بھوک کسے کہتے ہیں، پیاس کسے کہتے ہیں، تو تلاش کرو کہ ایسا کون بندہ میرا ہے کہ جو بھوکا ہے اور جو پیاسا ہے۔ اور اسی کے ساتھ غریب کو روزہ رکھ کے اس نے عزت نفس سکھائی ہے کہ دیکھو یاد رکھنا، تم اگر ہمارے بندے ہو تو سب کے سامنے ہاتھ نہ پھیلا دینا، بلکہ ہماری بارگاہ میں آؤ۔ لیکن ہاں، دعا کرنے کا سلیقہ بھی اللہ نے سکھایا ہے، اور وہ یہ ہے کہ جب بھی دعا کرنا تو دیکھو ڈائریکٹلی دعا اللہ سے نہ کرنا، ورنہ تمہاری دعا قبول نہیں ہوگی، اس لیے کہ وابتغوا الیہ الوسیلہ، اس کی بارگاہ تک جانے کے لیے وسیلہ اختیار کرو، اور وسیلہ سب سے بہتر وہی ہے کہ جو نبی کے لیے کامیابی کا وسیلہ بن گئے۔ بھئی تاریخ تو شاہد ہے نا کہ اللہ کے رسول کو میدان مباہلہ میں جانا تھا، اللہ نے کہہ دیا تھا میرے نبی ان سے کہہ دیجئے فقل تعالوا ندعو ابناءنا وابناءکم ونساءنا ونساءکم وانفسنا وانفسکم، اے میرے پیغمبر ان سے کہیے کہ تم اپنے بیٹوں کو لاؤ، ہم اپنے بیٹوں کو لائیں، تم اپنی عورتوں کو لاؤ، ہم اپنے عورتوں کو لائیں، تم اپنے جیسوں کو لاؤ، ہم اپنے جیسوں کو لائیں۔ اور اب جو 24 ذی الحجہ کی تاریخ آئی ہے تو نبی نے کسی صحابی کو یا اور کسی کو اپنی کامیابی کے لیے وسیلہ نہیں بنایا، بلکہ متعصب ترین لوگ جو اہل بیت کے دشمن بھی ہیں، انہوں نے بھی جب واقعہ مباہلہ کو لکھا تو یہ لکھنے پہ مجبور ہو گئے کہ نبی ابنا انا کی جگہ پر حسن اور حسین کو لے کے گئے تھے، نساء انا کی جگہ پر صرف شہزادی فاطمۃ الزہرا تھی، اور نفس نبی کون بنتا سوائے حیدر کرار کے کہ جسے اللہ نے اپنا نفس بنایا، نبی نے اپنا نفس بنایا۔
جو نفس اللہ بھی کہلاتا ہے، نفس رسول بھی کہلاتا ہے. اور یہ نفس اتنا قیمتی تھا کہ اللہ نے اس نفس کو خرید لیا اور اپنی مرضی حوالے کر دی. تو انہی کو وسیلہ بناؤ جو نبی کی کامیابی کے لیے وسیلہ بنے تھے. اور نبی نے تو یہاں تک کہہ دیا ہے، آج میں دیکھ رہا تھا کہ واٹس ایپ کے اوپر کے ایک صاحب صلوات پڑھ رہے تھے اور انہوں نے صلوات پڑھتے ہوئے یہ آواز دی کہ اللہم صلی علی وعلی آل محمد. مجھے نبی کی حدیث یاد آ گئی کہ اللہ کا رسول اپنی مسجد میں نکلا تو دیکھا کہ کچھ مسلمان اس طرح صلوات پڑھ رہے ہیں آئے درود کے نزول کے بعد کہ اللہم صلی علی وعلی آل محمد. مجھے نبی کی حدیث یاد آ گئی کہ اللہ کا رسول اپنی مسجد میں نکلا تو دیکھا کہ کچھ مسلمان اس طرح صلوات پڑھ رہے ہیں آئے درود کے نزول کے بعد کہ اللہم صلی علی وعلی آل محمد. تو نبی نے آواز دی کہ سنو مسلمانوں، جس نے میری اور میری آل کے درمیان ایک لفظ علی کے ذریعے فرق ڈالا تو وہ میرا ماننے والا نہیں ہے. لہٰذا ہمیں ان کو وسیلہ بنانا چاہیے. صاحبان کرم، میں اپنی گفتگو کی طرف لوٹاؤں. یاد رکھیے گا، یہ بہار قرآن کا زمانہ ہے، یہ رمضان کا زمانہ ہے، یہ برکتوں کا زمانہ ہے، یہ شہر اللہ ہے، یہ شہر المغفرہ ہے، یہ شہر التوبہ ہے. اس مہینے میں ہمیں ایمان کے بارے میں غور کرنا چاہیے کہ ہم صاحب ایمان ہیں یا نہیں ہیں. اور اب جو میں نے آیت پڑھی ہے اس پہ دو چار جملے عرض کر دوں آپ کی خدمت عالیہ میں، تاکہ وقت بھی پورا ہو جائے اور میری گفتگو مکمل ہو جائے. دیکھیے، یاد رکھیے گا، میں جو بات عرض کر رہا ہوں کہ گفتگو ہے ایمان والوں کی. میں نے ایک آیت پڑھ دی، ایک آیت اور حوالے کر دوں. احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وہم لا یفتنون. سورہ عنکبوت کی آیت ہے کہ اللہ آواز دیتا ہے کہ کیا لوگ صرف اتنا کہہ دینے پر چھوڑ دیے جائیں گے کہ ہم مومن ہیں، اور کیا انہیں آزمایا نہیں جائے گا؟ یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ مومن کو ابتلا کی منزل سے گزرنا ہے، مومن کو آزمائش کی منزل سے گزرنا ہے، مومن کو پریشانیوں کی منزل سے گزرنا ہے، مومن کو آلام کی منزل سے گزرنا ہے، مومن کو امتحان کی منزل سے گزرنا ہے. جب مومن امتحان کی منزل سے گزرے گا تب وہ کامیاب بنے گا. صاحبان کرم، مومن اللہ کی نگاہ میں اس ذات کا نام ہے کہ جو اس کے ہر حکم کے سامنے سر جھکا دیتا ہے. اور مومن کون ہوتا ہے؟ میں نے کہا کہ میں نے سورہ مجادلہ کی آیت پڑھی ہے جہاں اللہ یہ آواز دے رہا، لا تجدوا قوما یؤمنون باللہ والیوم الآخر ویوادون من حاد اللہ ورسولہ. اے میرے پیغمبر، ذرا آپ پہچاننے کی کوشش کیجئے گا کہ اللہ مومن کی ایک تصویر بنا رہا ہے. لفظوں سے تصویر بنانا اللہ کا کمال ہے کہ اپنے قرآن کے اندر اس نے مومن کی ایک تصویر بنا دی ہے. لا تجدوا قوما یؤمنون باللہ والیوم الآخر. اے میرے پیغمبر، جو لوگ اللہ اور یوم آخرت پر ایمان لا چکے ہیں، دیکھیے مومن کی پہلی علامت بتائی جا رہی ہے. میں نے کہا نا کہ قرآن حکیم کی آیات کو سمجھنے کی کوشش کیجئے گا. لا تجدوا قوما یؤمنون باللہ والیوم الآخر. اے میرے پیغمبر، جو لوگ اللہ اور یوم آخرت پر ایمان لا چکے ہیں. دیکھیے، اللہ کی بات ہو رہی ہے، یوم آخرت کی بات ہو رہی ہے. آپ جب اصول دین کو اٹھائیں گے تو اصول دین یہیں سے شروع ہوتا ہے کہ اصول دین 5 ہیں. اول توحید، دوسرے عدل، تیسرے نبوت، چوتھے امامت، پانچویں قیامت. لیکن یہاں صرف اور صرف 2 اصول بیان کیے جا رہے ہیں، ایک پہلا اور ایک آخری. ایک توحید پروردگار، ایک معاد، قیامت. آواز دی جا رہی، لا تجدوا قوما یؤمنون باللہ والیوم الآخر. دیکھو، جو مومن ہوگا وہ اللہ پر بھی ایمان رکھتا ہوگا اور یوم آخرت پر بھی ایمان رکھتا ہوگا. کیا اب اس کے بعد کچھ کہنے کی گنجائش رہ جاتی ہے کہ مومن کی پہلی علامت یہ ہے کہ وہ غیب پر ایمان رکھتا ہے؟ مومن کی پہلی علامت یہ ہے کہ وہ غیب پر ایمان رکھتا ہے. اور کیا ہم آپ کو سورہ بقرہ کی آیت یاد دلاتے چلیں کہ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین یؤمنون بالغیب.
وہ مومن ہے۔ یہ کتاب اسی انسان کی ہدایت کرتی ہے جو غیب پر ایمان رکھتا ہے، ورنہ سب کی ہدایت نہیں کرتا قرآن۔ جو غیب پر ایمان رکھتا ہے، یؤمنون بالغیب، غیب کے اوپر ایمان رکھتے ہیں۔ عزیزان ایمان، مومن وہ ہے جو غیب پر ایمان رکھتا ہے۔ لا تجد قوما یؤمنون باللہ والیوم الآخر، اور خدا کی قسم آیت اگر مفہوم تک پہنچ جائے اور میں آپ تک اپنی بات پہنچانے میں کامیاب ہو گیا تو سمجھوں گا کہ میری محنت سوارت ہو گئی۔ عزیزان ایمان، قرآن اس کے بعد آواز دیتا ہے، لا تجد قوما یؤمنون باللہ والیوم الآخر یحادون من حاد اللہ ورسولہ۔ اے میرے پیغمبر، جو اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتے ہیں، آپ نہیں دیکھیں گے کہ وہ اللہ اور اس کے رسول کے دشمنوں سے محبت کریں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ قرآن دوسری علامت بتا رہا ہے، توجہ کیجیے گا، کہ جو غیب پر ایمان رکھے وہ مومن ہوتا ہے، جو اللہ پر ایمان رکھے وہ مومن ہوتا ہے، جو قیامت پر ایمان رکھے وہ مومن ہوتا ہے۔ اور اس کے بعد قرآن آواز دے رہا ہے کہ جو دشمن خدا اور رسول ہیں، من حاد اللہ و رسولہ، وہ دشمن خدا اور رسول ہیں، ان سے محبت نہیں کرے گا۔ کون محبت نہیں کرے گا؟ مومن دشمن خدا اور رسول سے محبت نہیں کرے گا۔ عزیزان ایمان، اگر قرآن اتنا بھی کہہ کر خاموش ہو جاتا تو ہم سمجھ لیتے کہ مومن کون ہے، لیکن قرآن نے اس کے بعد ایک عجیب وضاحت کی ہے، وَلَوْ كَانُوا آبَاءَهُمْ أَوْ أَبْنَاءَهُمْ أَوْ إِخْوَانَهُمْ أَوْ عَشِيرَتَهُمْ۔ اے میرے پیغمبر، یہ دشمن خدا اور رسول چاہے ان کے باپ ہوں، چاہے ان کے بھائی ہوں، چاہے ان کی اولادیں ہوں، چاہے قبیلے والے ہوں، یعنی مومن وہ ہوتا ہے کہ جو دشمن خدا اور رسول باپ سے محبت نہیں کرے گا۔ مومن وہ ہوتا ہے جو دشمن خدا اور رسول بھائی سے محبت نہیں کرے گا۔ مومن وہ ہوتا ہے جو دشمن خدا اور رسول بیٹے سے محبت نہیں کرے گا۔ مومن وہ ہوتا ہے کہ جو دشمن خدا اور رسول خاندان اور قبیلے والوں سے محبت نہیں کرے گا۔ عزیزان ایمان، یہ ایمان کی علامت ہے کہ جہاں اللہ آواز دے رہا ہے، لیکن ہم نے کبھی اس آیت پر غور ہی نہیں کیا۔ یاد رکھیے گا، یہ سب کی بات نہیں ہو رہی ہے، یقینی طور پر اس کا مفہوم بہت عام ہے لیکن منطوق خاص ہے۔ یاد رکھیے گا، مفہوم عام ہے کہ جو بھی اللہ اور رسول کے دشمنوں سے محبت نہیں کرے گا وہ مومن ہوگا۔ آج کے زمانے والا ہوگا تب بھی اس کو مومن کہا جائے گا، آج سے پہلے والا ہوگا تب بھی اسے مومن کہا جائے گا، کل والا ہوگا تب بھی اسے مومن کہا جائے گا، تابعی ہوگا تب بھی اسے مومن کہا جائے گا، تبع تابعی ہوگا تب بھی اسے مومن کہا جائے گا، صحابی ہوگا، عہد پیغمبر اسلام کا مسلمان ہوگا، اگر اپنے دشمن خدا اور رسول باپ سے محبت نہیں کرے گا تو مومن کہلائے گا، دشمن خدا اور رسول بیٹے سے محبت نہیں کرے گا تو مومن کہلائے گا، دشمن خدا اور رسول بھائی سے محبت نہیں کرے گا تو مومن کہلائے گا، دشمن خدا اور رسول خاندان والوں سے محبت نہیں کرے گا تو مومن کہلائے گا۔ لیکن اگر کہیں ایسا ہو کہ بیٹا باپ سے محبت کر رہا ہو، بیٹا بیٹے سے محبت کر رہا ہو، بھائی سے محبت کر رہا ہو، بیٹے اپنے اولاد سے محبت کر رہا ہو، تو یاد رکھیے گا ایسا انسان مسلمانوں کی نگاہ میں تو مومن ہو سکتا ہے، قرآن کی نگاہ میں مومن نہیں ہوگا۔ جو اپنے دشمن خدا اور رسول باپ سے محبت کرے، جو اپنے دشمن خدا اور رسول بیٹے سے محبت کرے، جو اپنے دشمن خدا اور رسول بھائی سے محبت کرے، جو دشمن خدا اور رسول خاندان والوں سے محبت کرے، اسے مسلمان تو ایمان کی سند دے سکتے ہیں، قرآن اسے ایمان کی سند نہیں دے گا۔ یہ ایمان ہے، اس سے بڑی کوئی چیز نہیں ہے۔ دنیا میں کسی چیز کی قدر نہیں ہے، دنیا میں کسی چیز کی کوئی عظمت نہیں ہے۔ دیکھیے، دولت سب سے بڑی چیز ہے، لیکن جب تک دولت رہتی ہے تبھی تک عزت ہے۔ ادھر دولت ہاتھ سے گئی، اب کوئی عزت دینے والا نہیں رہتا ہے۔ شہرت بہت عزت ہے، کیا کہنا ہے شہرت کا، لیکن جس دن شہرت میں بٹا لگا اسی دن سے ساری عزت اور آبرو ختم ہو گئی۔ جاہو حشمت کیا کہنا ہے، جو ہے وہ آ کے سر جھکا دیتا ہے، لیکن ادھر اقتدار چھن گیا، اب کل تک جو سر جھکا رہے تھے وہ آنکھیں دکھانے لگتے ہیں۔ لہٰذا یاد رکھیے گا، دنیا میں کسی چیز کی قدر نہیں ہے، اگر قدر ہے تو بس دو چیز کی قدر ہے،
ایک کو دین کہتے ہیں، دوسرے کو ایمان کہتے ہیں۔ اگر انسان کے پاس دین ہے تو انسان قدر کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے، دولت نہ ہو تب بھی اس کی قدر ہوتی ہے، حکومت نہ ہو تب بھی اس کی قدر ہوتی ہے، اقتدار نہ ہو تب بھی اس کی قدر ہوتی ہے، جاہ و حشمت نہ ہو تب بھی اس کی قدر ہوتی ہے، مال و منال نہ ہو تب بھی اس کی قدر ہوتی ہے، کچھ نہ ہو دین ہو تو اس کی قدر ہوگی۔ اور اسی طریقے سے ایمان ہے، اگر دین کے ساتھ ایمان بھی ہے تو کیا کہنا ہے۔ اگر انسان دین اور ایمان کا مالک ہے تو کچھ نہ ہو اس کی عزت رہے گی، اس کی عظمت برقرار رہے گی، اس کو لوگ نگاہ قدر سے دیکھیں گے۔ شاید اللہ کا رسول بھی جانتا تھا کہ دنیا کو دو ہی چیزوں سے عزت ملے گی، ایک دین کے ذریعے، دوسرے ایمان کے ذریعے۔ اسی لیے اللہ کے رسول نے میدان خندق میں مولائے کائنات کے لیے فرمایا کہ برز الایمان کلہ الی الکفر کلہ، آج کل کفر سے مقابلے کے لیے کل ایمان جا رہا ہے۔ اور حدیث رسول کو بنیاد بنا کر اجمیر کی سرزمین پر سونے والے خواجہ معین الدین چشتی نے کہا تھا، دین است حسین، حسین ہی کا نام دین ہے۔ یعنی نبی سمجھا رہا ہے کہ جو علی کا ہے وہ با ایمان ہے، اور اجمیر کی سرزمین پر سونے والے خواجہ معین الدین چشتی سمجھا رہے ہیں کہ حسین دین ہے، جو حسینی ہے وہی دیدار ہے۔ لہٰذا اگر با ایمان بننا ہے تو علی سے محبت کرو، اگر دیدار بننا ہے تو حسین کی محبت کو اپنے دل سے بسا لو۔ عزیزان ایمان، میں اپنی گفتگو کو مکمل کر دوں اور چند جملوں میں مکمل کروں۔ اللہ نے کہا ہے کہ مومن دشمن خدا اور رسول باپ سے محبت نہیں کرے گا، دشمن خدا اور رسول بھائی سے محبت نہیں کرے گا، دشمن خدا اور رسول بیٹے سے محبت نہیں کرے گا، اور خاندان والوں سے محبت نہیں کرے گا۔ مجھے یہ کہنے میں کوئی خوف نہیں ہے عزیزان ایمان کہ 1400 سال کی اسلام کی تاریخ میں کسی کے ایمان پر اتنی بحث نہیں ہوئی جتنی ابو طالب کے ایمان پر بحث ہوئی۔ جس مولوی کو ذرا سا بولنے کی طاقت مل جاتی ہے وہ سب سے پہلے بولنا شروع کرتا ہے تو ایمان ابو طالب پہ بولتا ہے، اور یہ کہتا ہوا نظر آتا ہے کہ وہ ابو طالب نے کلمہ نہیں پڑھا تھا۔ جس آدمی کو ذرا سے لکھنے کی صلاحیت ملتی ہے، پہلا مضمون جو لکھتا ہے وہ اسی پہ لکھتا ہے کہ ابو طالب کافر تھے اور کافر دنیا سے چلے گئے۔ بڑی عجیب بات ہے۔ میں تو بہت واضح لفظوں میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا صرف اور صرف ایک علی کے ابا کافر تھے؟ نبی کے 1.25 لاکھ صحابہ تھے، کبھی 1.25 لاکھ صحابہ کے ابا کے ایمان پہ بحث ہو کہ فلاں کے ابا کب ایمان لائے تھے، فلاں کے ابا کب ایمان لائے تھے، فلاں کے ابا کب ایمان لائے تھے، فلاں کے ابا کب ایمان لائے تھے؟ بس ایک علی کے باپ مل گئے ہیں جس کو دیکھو وہ اپنی زبان صاف کرتا رہتا ہے، اپنے قلم کو دھار دیتا رہتا ہے کہ ابو طالب کافر تھے، ابو طالب کافر تھے، ابو طالب کافر تھے۔ اور کیسے کہ انہوں نے وہ نبی آخری وقت کہہ رہے تھے اپنے چچا کے کان میں کہ کلمہ پڑھ لیجئے، اور انہوں نے کہا میں کلمہ نہیں پڑھوں گا۔ ذرا آپ غور کریں، میں لفظوں کے سہارے سمجھانے کی کوشش کروں گا کہ یہ پوری دنیا، اس پوری دنیا میں خطہ عرب میں سرزمین مکہ میں محلہ بنی ہاشم، محلہ بنی ہاشم میں سردار قبیلے بنی ہاشم کا مکان، اس مکان میں ان کا مخصوص کمرہ، اس مخصوص کمرے میں ان کا مخصوص بیڈ، اور بیڈ کے اوپر لیٹا ہے چچا، اس کا آخر وقت ہے، اور بھتیجا کان میں کہہ رہا ہے کہ اے چچا کلمہ پڑھ دیجئے، اور مسلمانوں کی قوت سماعت اتنی تیز کہ سن لیا، اور وہی رسول غدیر کے میدان میں کھڑی دوپہری میں کہہ رہا تھا من کنت مولا ہو فہذا علی مولا، اور کسی نے نہ سنا۔ سب نے کہہ دیا ہم نہیں جانتے مولا کون ہے۔ اچھا، کس سے یہ روایت منسوب ہے کہ ابو طالب سے آخری وقت پیغمبر نے کہا کہ چچا کلمہ پڑھ لیجئے؟ تو مسلمانوں نے کہا بڑا معتبر راوی ہے، ایسا معتبر راوی تو پیدا ہی نہیں ہوا جو نبی کے بالکل گھر کا ہے اور نبی کا
چچا زاد بھائی ہے، اسے عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں۔ عبداللہ ابن عباس کا نام لے کے جس کو دیکھیے وہ لکھتا چلا آ رہا ہے کہ وہ جناب عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں، حبر الامہ کہتے ہیں، ایسا عالم کہتا ہے کہ جس کے علم کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا، جس کا علم بحر ذخار ہے، جس کو دیکھیے وہ ابن عباس کی تعریف کرتا چلا جا رہا ہے، اور اس کے فوراً بعد یہ لکھ دیتا ہے کہ یہ حدیث ابن عباس نے بیان کی کہ نبی نے اپنے چچا سے کہا کہ چچا کلمہ پڑھ لیجئے، اور انہوں نے کہا کہ ہم کلمہ نہیں پڑھیں گے۔ ابن عباس نے کہا یقینی طور پر کون ہو سکتا ہے بھائی، نبی کا چچا زاد بھائی ہے، گھر کے اندر ایک چچا دنیا چھوڑ کر جا رہا ہے تو وہ قریب رہا ہی ہوگا۔ لیکن ذرا سا میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، کبھی تاریخ اٹھا کر دیکھ لیجئے گا کہ ابن عباس نے جو یہ حدیث بیان کی تو ابن عباس کی عمر کیا تھی؟ تاریخ نے لکھا ہے کہ زیادہ سے زیادہ 2 سال کی عمر تھی ابن عباس۔ کہتے ہیں کہ ابن عباس بچے تھے۔ ذرا سوچئے 2 سال کا بچہ کہلاتا ہے کہ 12-13 سال کا بچہ کہلاتا ہے؟ بس جس کو دیکھو ابو طالب کے ایمان کے اوپر بحث کرنا شروع کر دیتا ہے، کلمہ نہیں پڑھا تھا، کلمہ نہیں پڑھا تھا، کلمہ نہیں پڑھا تھا، کلمہ نہیں پڑھا تھا۔ میں کہتا ہوں بھائی، کلمہ پڑھنے کی اس کو ضرورت ہوتی ہے جو کسی کافر کے یہاں پیدا ہو۔ کلمہ وہ لڑکا پڑھتا ہے جو کسی کافر کے یہاں پیدا ہو، جو کسی مومن کے یہاں پیدا ہو، اس کے بیٹے کو کلمہ پڑھنے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ آپ مجھے بتائیے، آپ کے بیٹے نے کبھی کلمہ پڑھا ہے؟ میرا بیٹا ہے، کیا اسے کلمہ پڑھنے کی ضرورت ہے؟ مفتی صاحب سے خود پوچھ لیجئے، مورخ صاحب، مفسر صاحب سے خود پوچھ لیجئے کہ آپ کے بیٹے نے کلمہ پڑھا ہے؟ وہ آواز دیں گے میرا بیٹا کیوں کلمہ پڑھنے لگا؟ پوچھے کیوں نہیں کلمہ پڑھے گا؟ وہ آواز دیں گے کہ کلمہ وہ پڑھے جس کا باپ کافر ہو۔ میں آپ سے یہی کہتا ہوں کہ کلمہ وہ پڑھے جس کا باپ کافر ہو۔ اور اگر آپ کہیں کہ ابو طالب کے باپ کافر تھے تو میں کہوں گا کہ قرآن سے کھرچ کے پھینک دو سورہ فیل کو۔ یہ الم تری کیف فعل ربک باصحاب الفیل، کیا تم نہیں دیکھتے کہ اللہ نے ہاتھیوں کے لشکر کے ساتھ کیا کیا؟ یہ ہاتھیوں کے لشکر کا بیان نہیں ہے، ابو طالب کے ایمان کا اعلان ہے، عبد المطلب کے ایمان کا اعلان ہے۔ جب تک قرآن میں سورہ فیل رہے گا، ابو طالب کے باپ کے ایمان کی گواہی رہے گی۔ میں اپنی گفتگو کو منزل تک لے آیا۔ عزیزان ایمان، ابو طالب کا ایمان کس منزل پر تھا؟ معرفت کی وہ منزلیں ہیں کہ جہاں دیوان سید البطحاء پڑھ لیجئے، خدا کی قسم آپ کو سمجھ میں آ جائے گا کہ ابو طالب کتنا بڑا دفاع نبی تھا، کتنے بڑے محافظ نبی تھے۔ صرف ایک شعر ان کا سناتا ہوں آپ کو، وہ شعر کہ جو صرف شعر نہیں ہے، ابو طالب کی پوری حیات ہے۔ تاریخ آواز دیتی ہے کہ ابو طالب نے آواز دی، واللہ لن یصلوا علیک بجمعہم حتی وصد فی التراب دفینا۔ اے مکہ والو، کوئی میرے بھتیجے محمد کی طرف اس وقت تک ٹیڑھی آنکھوں سے دیکھ نہیں سکتا جب تک کہ ابو طالب کو مٹی میں دفن نہ کر دیا جائے۔ آپ ذرا سوچئے کتنا بڑا مرحلہ حل کیا ہے ابو طالب نے۔ دشمن خدا اور رسول سے محبت نہیں کریں گے۔ عزیزان ایمان، جو بات میں کہنا چاہتا ہوں، نبی سے اللہ کہہ رہا ہے کہ آپ اعلان کیجئے کہ جو دشمن خدا اور رسول سے محبت نہیں کرے گا وہ مومن ہوگا، اور مومن کی پہچان یہ بتا رہا ہے کہ وہ اپنے دشمن خدا اور رسول باپ سے محبت نہیں کرے گا، دشمن خدا اور رسول بھائی سے محبت نہیں کرے گا، دشمن خدا اور رسول بیٹے سے محبت نہیں کرے گا، خاندان والوں سے محبت نہیں کرے گا۔ آپ مجھے بتائیے، یہ جو نبی کریم کا سماجی بائیکاٹ ہوا تھا، اگر ایک ایک جملے پر 5 منٹ بھی بولا جائے تو کم سے کم ابھی 25 منٹ چاہیے۔ میں 2 جملے میں ساری گفتگو کو سمیٹنا چاہتا ہوں۔ یہ جو سماجی بائیکاٹ ہوا تھا، اس کے اندر قبیلے والے شامل تھے یا نہیں شامل تھے ابو طالب کے؟ لیکن ابو طالب نے قبیلے والوں کا ساتھ نہیں دیا، محمد کو لے کے شیب ابی طالب میں چلے گئے۔ یہ اس بات کا اعلان تھا کہ اگر ہمارے قبیلے والے دشمن خدا اور رسول ہیں تو ہم ان سے محبت نہیں کر رہے ہیں۔ اولاد ابو طالب کی کوئی اولاد دشمن خدا اور رسول نہیں تھی، لہذا یہاں ان سے نفرت کا کوئی سوال ہی نہیں ہے۔
باپ ایسا با ایمان تھا کہ اس کے ایمان کا تذکرہ اللہ نے قرآن میں کر دیا، لہذا نفرت کرنے کی کوئی بات نہیں ہے۔ لیکن ایک بھائی ہے کہ جس کے لیے تاریخ نے لکھا کہ وہ دشمن خدا اور رسول تھا، تو ابو طالب نے اس سے قطع تعلق کر لیا۔ تاریخ گواہ ہے کہ جب اللہ کا رسول پہلی مرتبہ اسلام کا پیغام پہنچانے کے لیے دعوت ذوالعشیرہ میں کھڑا ہوا تو آپ جانتے ہیں نا کہ 3 دن تک نبی کو بولنے نہیں دیا گیا۔ پہلا دن دعوت کھانے کے بعد بولنے والے نے بولا کہ ان کی بات نہ سنو، یہ جادوگر ہیں۔ دوسرے دن کہا ان کی بات نہ سنو، یہ دیوانے ہیں، مجنون ہیں۔ تیسرے دن کہا کہ ان کی بات نہ سنو، یہ شاعر ہیں۔ آپ جانتے ہیں یہ کہنے والا کون تھا؟ تاریخ نے آواز دی کہ اس کا نام تھا ابو لہب ابن عبد المطلب۔ اور تیسرے دن اسے ٹوکنے والا کون تھا؟ تاریخ سے پوچھئے کہ تیسرے دن کس نے اسے ٹوکا تھا، تو وہ آواز دے گی کہ یاد رکھنا جس نے اس ابو لہب ابن عبد المطلب کو ٹوکا اس کا نام ہے ابو طالب ابن عبد المطلب، یعنی دونوں میں رشتہ یہ ہے کہ دونوں بھائی ہیں۔ یہ دشمن خدا اور رسول ہے۔ اور ابو طالب کیا کہتے ہیں؟ تاریخ آواز دیتی ہے کہ جیسے ہی تیسرے دن ابو لہب کھڑا ہوا اور کہا ان کی بات نہ سنو، یہ شاعر ہیں، تو ایک مرتبہ تاریخ کہتی ہے کہ ابو طالب آئے اور قریب آنے کے بعد آواز دی اسکت یا اور، اے کانے چپ ہو جا، تو کیا کہتا ہے؟ تجھے دین اور ایمان سے کیا مطلب ہے؟ اور اس کے بعد نبی کی طرف اٹھ کے آواز دی کہ قم یا سیدی فتکلم، اٹھیے میرے سید و سردار، اور جو گفتگو آپ کرنا چاہتے ہیں وہ گفتگو کیجیے۔ عزیزان ایمان، یہ جملہ خود بتا رہا ہے کہ ابو طالب نبی کو کیا سمجھتے تھے۔ آج دنیا کا سارے مسلمانوں سے پوچھئے عرب والوں سے محمد تمہارے کون ہیں، وہ کہیں گے ہمارے سید و سردار ہیں۔ ہندوستان والوں سے پوچھئے وہ آواز دیں گے محمد ہمارے سید و سردار ہیں۔ پوچھئے چین والوں سے محمد تمہارے کون ہیں، وہ کہیں گے ہمارے سید و سردار ہیں۔ پوچھئے ایران والوں سے کہ محمد تمہارے کون ہیں، وہ آواز دیں گے ہمارے سید و سردار ہیں۔ پوچھئے پاکستان والوں سے اور امریکہ والوں سے محمد تمہارے کون ہیں، وہ آواز دیں گے محمد ہمارے سید و سردار ہیں۔ تو آج ساری دنیا محمد کو اپنا سید و سردار مانتی ہے۔ یاد رکھیے گا یہ محمد کو سید و سردار ماننا مسلمانوں کی اپنی دین نہیں ہے، تقلید ابو طالب ہے کہ ابو طالب کی تقلید کر رہے ہیں، سید و سردار کہہ رہے ہیں۔ میں آخری جملے تک آ جاؤں۔ وہ پہلی تاریخ ہے اسلام کی کہ جہاں ابو طالب نے سب سے پہلے تائید کی ہے۔ مجھے یہ کہنے پر آپ دعاؤں سے نوازیے گا کہ ابو طالب نے پہلی مرتبہ، علی سے پہلے ابو طالب نے تائید پیغمبر اسلام کی ہے۔ مولا علی نے بعد میں تائید کی ہے۔ مولا علی کے باپ ابو طالب نے پہلے تائید کی ہے۔ عزیزان ایمان، میں اپنی گفتگو کو منزل اختتام تک لاؤں۔ اے صاحبان کرم، اور اب کتاب مکہ بند ہونے والی ہے۔ اب کتاب مکہ بند ہونے والی ہے۔ نہیں، ابھی 3 سال بند ہونے میں باقی ہے کتاب مکہ کو۔ اور اس سے پہلے ابو طالب اپنے بھتیجے محمد کو لے کر شیب ابی طالب میں چلے گئے۔ 3 سال کی زندگی دشمنوں کو بھی لکھنے پہ مجبور ہونا پڑا کہ نبی کریم نے اس 3 سال میں ایسی زندگی گزاری کہ خدا دشمنوں کو بھی نہ نصیب کرے، جہاں کھانے کو نہیں ہے، پانی پینے کو نہیں ہے، حیات گزارنے کا سامان نہیں ہے۔ مکہ کے کافروں نے سماجی بائیکاٹ کر دیا ہے۔ صرف ایک شرط ابو طالب کے سامنے ہے کہ تم اپنے بھتیجے کو ہمارے حوالے کر دو، ساری آسائش لے لو۔ اور ابو طالب اس با ایمان کا نام ہے کہ جس نے ساری آسائش حیات ٹھکرا دی اور محمد کو لے لیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ جانتے تھے کہ محمد ہی مرکز ایمان ہے۔ اور ایک دن پیغمبر نے اپنے چچا کو اپنے پاس بلایا اور بلانے کے بعد کہا، اے چچا جائیے اور جا کر کفار مکہ سے کہہ دیجئے کہ تم نے ہمارے خلاف جو معاہدہ لکھا تھا اور لکھنے کے بعد تم نے 40 قبیلوں نے جو اس پر دستخط کی تھی اور اسے سیل بند کر کے تم نے صندوق میں رکھ کے خانہ کعبہ میں آویزاں کر دیا تھا، اس عہد نامے کو دیمک کھا گئی
صرف اتنا ہی حصہ بچا ہے جہاں میرا نام لکھا ہے اور میرے اللہ کا نام لکھا ہے۔ آپ ذرا ابو طالب کے ایمان کی پختگی دیکھیے عزیزان ایمان۔ تاریخ آواز دیتی ہے، نبی سے پوچھا نہیں، اے میرے لال 3 سال سے اس گھاٹی سے باہر تم گئے نہیں ہو، کوئی گھاٹی کے اندر آیا نہیں ہے، کسی طرح کی کوئی اطلاع تم کو ملی نہیں ہے، کسی بیان کرنے والے نے بیان نہیں کیا ہے، اے میرے لال تمہیں کیا معلوم کہ کہاں پر رکھا گیا ہے، وہ صندوق کہاں ٹانگا گیا ہے، وہ عہد نامہ کہاں رکھا گیا ہے، وہ عہد نامہ کہاں ٹانگا گیا ہے، اس کو کیسے دیمت نے کھایا ہے، تمہیں کیا معلوم ہے، تم اس گھاٹی سے گئی نہیں، کوئی اس گھاٹی کے اندر آیا نہیں، کسی نے تم کو بتایا نہیں، تمہیں کیسے معلوم ہو گئی یہ بات کہ دیمک کھا گئی ہے اس عہد نامے کو؟ پیغمبر آواز دے گا، میرے چچا کے ایمان پر شک کرنے والوں، آؤ دیکھو میرا چچا کتنا بڑا مومن ہے۔ میں نے کہا تو مجھ سے سوال نہیں کیا، بلکہ تاریخ آواز دیتی ہے کہ جیسے ہی پیغمبر نے کہا کہ چچا جائیے اور جا کر کہہ دیجئے کہ وہ عہد نامہ دیمک کھا گئی ہے، بس اتنا حصہ بچا ہے جس پر میرا نام لکھا ہے یا میرے اللہ کا نام لکھا ہے۔ ابو طالب آئے اور آنے کے بعد ساری تاریخیں لکھتی ہیں، متعصب ترین مورخوں نے بھی لکھا ہے کہ ابو طالب آئے اور آنے کے بعد خانہ کعبہ میں آ کر آواز دی، کہاں ہوں مکے والوں، آؤ میرے پاس آ جاؤ، اے مکہ کے رہنے والوں، قبیلے والوں، مکے کے 40 قبیلے والوں میرے پاس آؤ۔ تاریخ آواز دیتی ہے کہ جیسے ہی لوگوں نے دیکھا کہ ابو طالب کچھ کہنا چاہتے ہیں، ہر طرف سے لوگ دوڑے، ہر طرف سے لوگ دوڑے، اور ایک جملہ فضا میں گونج رہا تھا، ابو طالب آ گئے ہیں، اب پریشان ہو چکے ہیں، بھوک نے تنگ کر دیا ہے، پیاس نے پریشان کر دیا ہے، آلام و مصائب نے مجبور کر دیا ہے، اب وہ آ گئے ہیں، اپنے بھتیجے کو ہمارے حوالے کر دیں گے، ہمارا مشن پورا ہو گیا۔ ہم نے سماجی بائیکاٹ اسی لیے کیا تھا کہ محمد اپنے بھتیجے کو ہمارے حوالے کر دیں، محمد اب ہمارے حوالے کر دیں گے اپنے بھتیجے کو، ہم محمد کو قتل کر دیں گے اور ہمارا دین بچ جائے گا، محمد کا دین ختم ہو جائے گا۔ آؤ ابو طالب کے پاس چلو، سارے کے سارے قبیلے والے جناب ابو طالب کے پاس آئے، لیکن تاریخ آواز دیتی ہے جب سارے قبیلے والوں نے آ کے پوچھا، ابو طالب کیا کہنا چاہتے ہو، کیا اپنے بھتیجے کو ہمارے حوالے کرو گے؟ تو جناب ابو طالب نے آواز دی کہ میں اپنے بھتیجے کو تمہارے حوالے کرنے نہیں آیا ہوں، میں تو ایک پیغام پہنچانے کے لیے آیا ہوں۔ کہا ابو طالب پیغام کیا ہے؟ آواز دی، پیغام یہ ہے کہ میرے بھتیجے محمد نے یہ آواز دی ہے، یہ تم سے کہا ہے کہ جا کے کہہ دیجئے چچا کہ انہوں نے ہمارے خلاف جو معاہدہ لکھا تھا اسے دیمک کھا گئی، اب نہ کسی قبیلے کا نام ہے نہ کسی سردار قبیلہ کا نام ہے، اب اس معاہدے کی کوئی سطر بچی نہیں ہے، سب دیمک کھا گئی، بس اتنا ہی حصہ بچا ہے کاغذ کا جس پر میرے بھتیجے محمد کا نام لکھا ہوا ہے اور جس پر میرے بھتیجے محمد نے کہا ہے کہ میرے اللہ کا نام لکھا ہوا ہے۔ آپ ذرا بتائیے کس اطمینان سے کہہ رہے ہیں؟ اگر کہیں یہ بات جھوٹی ہو جائے تو ابو طالب کی عزت بھی ختم ہو جائے گی، وقار بھی ختم ہو جائے گا، لیکن اللہ یہی کہنے کو دل چاہتا ہے کہ محمد کے معجزات دیکھ کر ایمان لانا اور ہے، اور غیب معجزات محمد پر ایمان رکھنا ابو طالب کا کمال ہے۔ چنانچہ تاریخ کہتی ہے ابو طالب کے اتنا کہنے کے بعد کچھ لوگوں نے کہا چلو دیکھتے ہیں اس معاہدے کو، اور اب جو دیکھا تو دیکھا سب ختم ہو گیا ہے، اتنا ہی حصہ بچا ہوا ہے۔ اسی کے بعد تاریخ آواز دیتی ہے کہ معاہدہ ٹوٹا ہے، ابو طالب اپنے بھتیجے محمد اور خاندان والوں کو لے کر شیب ابی طالب سے باہر آئے ہیں، لیکن آنے کے بعد ابو طالب زیادہ دن زندہ نہیں رہے۔ تاریخ آواز دیتی ہے 26 رجب سن 10 بعثت کو جناب ابو طالب کی وفات ہو گئی۔ اس وروں میں کیسے عرض کروں تم سے، تاریخ کا ایک جملہ لکھا ہے اور اسے اہل سنت کے رائٹروں نے بھی لکھا ہے کہ جب جناب ابو طالب کی وفات ہوئی ہے تو مولا کائنات نے فوراً آ کر نبی کریم کو اطلاع دی کہ یا رسول اللہ میں یتیم ہو گیا، میرا بابا دنیا سے چلا گیا۔ نبی نے بڑھ کے علی کو اپنے کلیجے سے لگایا اور اس کے بعد ایک جملہ کہا ہے کہ اے علی یہ کیوں کہہ رہے ہو
ہو کہ تم یتیم ہو گئے، یہ کیوں نہیں کہتے کہ ہم یتیم ہو گئے، آج میرے سر سے بھی باپ کا سایہ اٹھ گیا۔ اے سوگوارو، تاریخ کہتی ہے نبی اپنے چچا کے دفن و کفن میں شریک ہوئے، اپنے چچا کے جنازے کو لے جا کے دفن کیا، لیکن سوگوارو میرا دل چاہتا ہے کہ میں پیغمبر سے کہوں کہ اے پیغمبر اسلام، آپ کے سر سے جب شفیق چچا ابو طالب کا سایہ اٹھا تھا تو آپ نے اس کے جنازے کو دفن کیا تھا، آپ اس کے جنازے کو لے کے قبرستان تک گئے تھے، لیکن ہائے پیغمبر، آج آپ کے چچا کی قبر پر سلام کرنے کی اجازت نہیں ہے، فاتحہ پڑھنے کی اجازت نہیں ہے۔ یہ دشمن خدا و رسول ابو طالب سے اتنی نفرت کرتے ہیں کہ ان کی قبر کی طرف دیکھا نہیں جا سکتا۔ دور سے کھڑے ہو جائیے، اس طرح بن جائیے کہ کچھ نہیں دیکھ رہے ہیں، اور کوئی بتانے والا بتا دے اور کنکھیوں سے آپ دیکھیں کہ وہ قبر ابو طالب ہے اور وہیں کھڑے ہو جائیں تو بات دوسری ہے۔ لیکن ہاں عزیزو، دوسرا جملہ نبی سے کہنا چاہتا ہوں، یہ اللہ کے رسول، آپ کے سر سے جب چچا کا سایہ اٹھا تھا، اے مولا کائنات، جب آپ کے سر سے باپ کا سایہ اٹھا تھا تو نبی جیسا بھائی موجود تھا شفقت کرنے کے لیے، لیکن ہائے کربلا کا میدان کہ جہاں حسین کا سایہ سید سجاد کے سر سے اٹھ گیا، سکینہ یتیم ہو گئی، زینب بن بھائی کی ہو گئی، ارے انہیں کون دلاسا دینے کے لیے آتا؟ سید سجاد کو کون دلاسا دیتا؟ کوئی دلاسا دینے نہ آیا، ہاں بستر چھیننے کے لیے دشمن آئے، سکینہ کو کوئی تسلی دینے کے لیے نہ آیا، تماچا لگانے کے لیے آیا، اور ہاں زینب کو کون تسلی دیتا کہ اے زینب ارے صبر کرو، تمہارا بھائی مر گیا ہے، تمہارا بھائی دنیا سے چلا گیا ہے، کوئی سہارا دینے نہیں آیا۔ عجیب روایت لکھی ہے سوگوارو، تاریخ آواز دیتی ہے کہ جب شمر آیا ہے اور آنے کے بعد جناب زینب کی طرف بڑھا ہے تو ایک مرتبہ نیزہ اٹھایا، اور نیزہ اٹھا کر اس نے جناب زینب کی چادر اس نیزے سے اٹھا لی، اور سوگوارو وہ مقتل میں حسین کی طرف نہیں گیا، علی اکبر کی طرف نہیں گیا، بلکہ فرات کے کنارے عباس کے لاشے کی طرف گیا، اور لاش عباس کے پاس پہنچنے کے بعد ایک مرتبہ فضا میں چادر کو لہراتے ہوئے کہنے لگا، عباس اسی چادر کے تو تم محافظ تھے، دو یہ چادر اب میرے قبضے میں ہے۔ اجرکم اللہ، جزاک اللہ خیر جزا، خدا آپ کو کسی غم میں نہ رلائے۔ اے سوگوارو، چادر چھننے کا زینب کو کتنا غم تھا، شہزادی زینب کبریٰ کو کتنا غم تھا سوگوارو، کہ جب قافلہ اہل حرم کا بازار کوفہ و شام سے گزر رہا تھا تو ایک مومنہ بیٹھی ہوئی تھی سوگوارو بالا خانے پہ، کہ ایک مرتبہ سکینہ کے دہن سے آواز نکلی، پھوپھی اماں پیاس سے جگر پھکا جا رہا ہے۔ زینب نے آواز دی، بیٹی صبر کر صبر کر، اللہ تیری پیاس جلد ہی بجھا دے گا۔ سوگوارو یہ آواز بالا خانے پہ بیٹھی ہوئی اس عورت کے کانوں میں پہنچی تو اس نے ایک مرتبہ ایک جرعہ آب لیا، ایک کاسہ آب لیا، دوڑتی ہوئی زینب کے پاس آئی، اس اونٹ کے پاس جس پر زینب بیٹھی تھی، اور آواز دی، بی بی بچی بڑی پیاسی ہے، اسے تھوڑا سا پانی پلا دیجئے۔ زینب نے کاسہ آب لیا، سکینہ کی طرف بڑھایا، ابھی سکینہ پانی پینا چاہتی ہیں کہ ایک مرتبہ اس بی بی نے آواز دی، اے بی بی میں نے پیغمبر کی زبانی سنا ہے کہ اللہ یتیموں کی دعا جلد قبول کرتا ہے، اے بی بی بچی یتیمہ لگتی ہے، اس سے کہہ دیجئے کہ میرے لیے چند دعائیں کر دے۔ زینب نے سکینہ کے ہاتھ پہ ہاتھ رکھ دیا، اے بی بی ہم دوسروں کی مشکلیں دور کرتے ہیں، اے بی بی اس کے حق میں دعا کر دو پھر پانی پینا۔ سکینہ نے کہا، بی بی بتا تیری دعا کیا ہے؟ آواز دی، بی بی پہلی دعا یہ ہے کہ دعا کر دیجئے کہ جیسے آپ یتیم ہوئی ہیں ویسے میرے بچے یتیم نہ ہوں۔ سکینہ نے ننھے ننھے ہاتھ اٹھائے، اے پروردگار تجھے سکینہ کی یتیمی کا واسطہ، جیسے سکینہ یتیم ہوئی ہے ویسے اس کے بچے یتیم نہ ہوں۔ کبھی بھی تیری دوسری دعا کیا ہے؟ آواز دی، بی بی میرا والی و وارث وطن سے باہر گیا ہے، دعا کر دیجئے کہ اللہ اسے جلد از جلد صحیح و سلامت واپس لائے۔ سکینہ نے دعا کی، اے پروردگار اس کے والی و وارث کو اس سے ملحق کر دے، اس سے ملا دے۔ اے سوگوارو تیسری دعا کے لیے پوچھا، بی بی تیری تیسری دعا کیا ہے؟ آواز دی، بی بی کہیے کہ بچی دعا کر دے
کہ مجھے جلد مدینے جانا نصیب ہو جائے۔ اے سوگوارو، مدینے کا نام سننا تھا، زینب کا دل تڑپ اٹھا۔ آواز دی بی بی مدینے جا کے کیا کرے گی؟ آواز دی بی بی مدینے جاؤں گی، اپنے شہزادے کو دیکھوں گی، اپنی شہزادی کی زیارت کروں گی۔ آواز دی بی بی تیرا شہزادہ کون ہے؟ تیری شہزادی کون ہے؟ آواز دی اے بی بی میں اپنے شہزادے کا نام بتاتی ہوں، میرا شہزادہ علی کا دل بند ہے، فاطمہ کا لخت جگر ہے، نبی کا نور نظر ہے، حسین اسے کہتے ہیں۔ کبھی بھی تیری شہزادی کون ہے؟ اس معظمہ نے آواز دی بی بی میری شہزادی کا نام نامحرموں میں نہیں لیا جاتا، لیکن اے بی بی تم عورت ہو، میں تم کو بتاتی ہوں، میری شہزادی ثانیہ زہرا زینب کبریٰ ہے۔ یہ سننا تھا کہ زینب نے آواز دی بی بی اگر زینب کو دیکھو گی تو پہچان لو گی۔ آواز دی کیوں نہیں پہچانوں گی؟ ارے اسی آغوش میں تو شہزادی کو کھلایا ہے۔ یہ سننا تھا کہ زینب نے اپنے بال ہٹائے۔ آواز دی ام حبیبہ ارے تم نے کہاں پہچانا؟ میں تمہاری شہزادی زینب، وہ نوکے نیزہ پر تمہارے شہزادے کا سر۔ ام حبیبہ تڑپ گئیں۔ اے سوگوارو، اللہ لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ مدبانہ ایک مرتبہ پھر گزارش ہے کہ ایک مرتبہ سورہ الحمد و 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت ہوا کہ سید مظاہر علی صاحب، سید ابراہیم حسن جعفری صاحب، لیلہ بیگم، رضوانہ بیگم اور خیر النساء مرحوم کی روح کو ایصال ثواب فرما دے اللہ۔